भूल जाते। आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। पीडीएम के अंदर दरारें पड़ी है और आज आपके सामने जनरल रिटायर कादिर बलोच साहब, एक बड़ा नाम जो गवर्नर रह चुके थे, उन्होंने भी अलविदा कह दिया पार्टी को और नून लीग को। उसी के साथ सनावला जहरी साहब वजीर आला रह चुके हैं बलोचिस्तान के, उन्होंने भी कह दिया अलविदा पार्टी नून लीग को। दो बड़े अहम बलोचिस्तान के, कोई ये आम लोग नहीं थे। 10 साल के बाद नून लीग के अंदर ये दो लोग छोड़ के जा रहे हैं पार्टी को। सनावला जहरी ने तो यहां तक कह दिया कि एक फितरत है मियां साहब की डसना। मैं गली गली जाऊंगा और घर घर जाऊंगा, बताऊंगा मियां साहब के लिए। बड़ा सख्त मौकिफ दिया है। जनरल रिटायर कादिर बलोच साहब ने भी कह दिया मैं बगावत बर्दाश्त नहीं कर सकता फौज के खिलाफ। यह अचानक क्यों हुआ? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कह दिया है कि मियां साहब का जो फौजी कयादत का नाम लिया था, मियां साहब का फैसला था। जब तय हुआ था न किसी इदारे का नाम लेंगे, फौज का नाम लेंगे, हां यह तय हुआ था एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेंगे। क्या पीडीएम के अंदर दरारें कमजोर, इससे गवर्नमेंट को फायदा हुआ है? नियाजी सरकार 2.5 साल के अंदर नाकाम गई है डिलीवर करने में। अवाम के अंदर नियाजी सरकार की पॉपुलैरिटी, क्रेडिबिलिटी अवाम के अंदर इंतहाई कमजोर है। गवर्नमेंट बार बार, नियाजी सरकार अपने आप को बचाने के लिए उनके पास सिर्फ 2 से 3 चीजें, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। इनको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये 2.5 साल का अरसा इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए अजाब से कम नहीं है। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दी है मोहतरम जनाब बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, नून लीग के रहनुमा हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ है उज़मा बुखारी साहिबा, जीडीए के रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। फारूकी साहिबा, मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। सर ये अचानक पार्टी को लोग छोड़ के जा रहे हैं, पंजाब के अंदर इतना रिएक्शन, बलोचिस्तान के 2 अहम साबिक गवर्नर, साबिक वजीर आला, इतना बड़ा रिएक्शन, ये कम नहीं है। मीर साहब है कि रोशनी के लिए दरकार हैं गलियों को दिए, और दिए वो को जिन्हें खून से भी निखार आ जाए। खौफ खामोशी और खौफ का रत्त आवाजें, अब जो चुप हैं उन्हें कातिल ही पुकारा जाए। तो मियां नवाज शरीफ साहब के इस बयानिए के साथ जो लोग नहीं चल सकते, जो इस बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, जिनकी टांगें लरजती हैं, जो कपाते हैं, जो नहीं समझते कि इस वक्त मुल्क को मुल्क के अवाम की इज्जत होनी चाहिए, उनके वोट के तकद्दुस की इज्जत होनी चाहिए, उनके वोट की इज्जत होनी चाहिए, और जो इस बयानिए को साथ लेके नहीं चल सकते, उन्हें फिर कातिल ही पुकारा जाएगा, उन्हें अवाम का दुश्मन ही पुकारा जाएगा, वो किसी भी रूप में हो। मोहतरम जनरल कादिर साहब हमारे कुलीग रहे हैं, हमारी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, हमें उनके लिए, उनके ज़ाती तौर पर उनके लिए 100 बार इज्जत है, एहतराम का रिश्ता रहा है उनके साथ, हमेशा शफकत का रिश्ता रहा है। लेकिन मसला यह है कि जब पार्टीज का मफाद आता है, जब नजरिए की बात होती है, जब उसूल की बात होती है, तो फिर बहुत कम लोग होते हैं जो इस सफर को लेके आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ के दौर में मियां नवाज शरीफ की पूरी पार्टी को तोड़ दिया गया, काफ लीग में तब्दील कर दिया गया। मियां नवाज शरीफ के साथ अपने चंद सच्चे साथी रह गए थे, और फिर हमने एक मियां साहब के उस नज़रिए को और जमहूरियत की बहाली के हवाले से उसको लेके चले, ARD की तहरीक चली और बिल आखिर जमहूरियत बहाल हुई। फिर वही चेहरे आ जाते हैं पार्टी में। आपने देखा कि आपको याद नहीं है कि हमें मजबूर किया गया कि मारवी मेमन जैसी शख्सियत के साथ भी हमने काम किया बैठ के सारे सन में, और तो ये लोग फिर आ जाएंगे। मजबूरी में किया, लाज़मी बात है। मेरे साथ जनरल साहब हैं, जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, मेरे साथ है। मैं सर आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जनरल साहब आवाज आ रही है मेरी?
جی السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر، تھینک یو سر. سر کس طرح دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم آپ کے سامنے، ایک جنرل صاحب نون لیگ کو چھوڑ کے چلے گئے، سابق جنرل ریٹائر عبد القادر بلوچ صاحب، ایک سی ایم بلوچستان ثناء اللہ زہری صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے. میاں صاحب کا بیانیہ آپ کے سامنے، کیا کہیں گے جنرل صاحب؟ افسوسناک بیانیہ ہے، کیونکہ اس میں وہ لوگوں کے نام لے کر اور ان سے وہ سوال جواب کر رہے ہیں، اور اس قسم کا ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان فوج کے خلاف جو ہے باتیں کر رہے ہیں، اور پھر ان کے نیچے پارٹی میں بھی لوگ شروع ہو گئے، ان کی بیٹی مریم بھی شروع ہو گئی ہیں، جو کہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے کہ فوج کو ملوث کرنا ایسے ادارے کو جو ہر وقت اپنا جواب نہیں دے سکتا. کبھی کبھار آئی ایس پی آر والے کچھ کہہ دیتے ہیں، کچھ جواب دے دیتے ہیں، لیکن وہ ہر وقت ایسی باتوں کا جواب دے نہیں سکتے. اور ویسے بھی یہ ہمارے ملک کے اخلاق اور آئین کے خلاف ہے کہ جوڈیشری کے خلاف یا فوج کے خلاف اس قسم کی باتیں کی جائیں. تو یہ انتشار کرانے والی بات ہے، میں تو اس کو اچھا نہیں سمجھتا. اور بہت سے نون لیگ کے لوگ بھی اس بیانیے کو جو نواز شریف صاحب کا پسند نہیں کر رہے ہیں، اور یہی وجہ بیان کی ہے عبد القادر صاحب نے بھی، اور باقی لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس بیانی کا بوجھ کون اٹھا سکتا ہے اس قسم کا، جو کہ پاکستان کے افواج کے خلاف جاتا ہو. تو یہ اس سے تو انتشار پھیلے گا ملک میں. سر یہی اسٹیٹمنٹ، یہی بیانیہ جب عمران خان صاحب حکومت میں نہیں تھے ان کا بھی تھا سر. میں بات کروں جی، یہ بیانے تو مطلب مناسب نہیں ہے، اور میرے خیال سے اس میں نون لیگ کو بھی جو ہے ان کے لیے مشکلات کافی پیش آئیں گی. اور پاکستان کے بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے، وہ اپنی افواج سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ افواج جو ہے اب تو سیاست میں جو پہلے جس طرح ہوتی تھی وہ مارشاء اللہ وغیرہ میں نہیں ہے. اور ہمارے آرمی چیف نے کہا ہے کہ جو بھی حکومت ووٹ لے کر آئے گی، آئینی حکومت، ہم اس کا ساتھ دیں گے. اور یہ ہمارا مطلب کہ جو ہے طریقہ بھی صحیح یہی ہے. تو باقی تو فوج بیچاری بارڈر پہ لگی ہوئی ہے، ایل او سی میں فائرنگ ہو رہی ہے، کبھی کہاں ہو رہا ہے، کبھی کہیں شہید ہو رہے ہیں. تو ان کو اس وقت بددل کرنا ہے ایسی باتوں سے، تو میرے خیال میں فوج کے مورال پہ اس کا برا اثر پڑ سکتا ہے. سر سوچیں گے کہ آپ تو بہت پیسے پاناما لیکس میں نکلا ہے، باقی لوگوں میں نکلا ہے، مقدمے چل رہے ہیں، آپ باہر جا کے بیٹھ گئے، بچے بھی آپ کے بڑے امیر ہیں، ہم یہاں پر گولیاں کھا رہے ہیں اور آپ ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو کیا فوج خیال کرے گی؟ ظاہر ہے کہ وہ اس بات میں بے چینی پھیلے گی اس بات پہ. جنرل صاحب، دوسری گورنمنٹ آپ کے سامنے، گورنمنٹ بھی اداروں کا نام لے کر اداروں کے پیچھے چھپ رہی ہے، نیازی سرکار بھی آپ کے سامنے سر. جی ہاں، مطلب کہ یہ کام حکومت کا ہے کہ فوج کا ادارہ تو جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بول نہیں سکتا، نہ جوڈیشری بولتی ہے زیادہ. تو یہ حکومت کا کام ہے ان کو ڈیفینڈ کرنا اور بتانا کہ یہ جو ہے مناسب نہیں ہے، یا اس پہ ایکشن لینا. اب جو آدمی غلط قسم کی ویڈیوز بنا کر نکال رہے ہیں کہ جو ریت چورانے میں فلانا کر دیا، جھوٹ ویڈیوز چلا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو تو حکومت کو پکڑ کے ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. جو اس قسم کی بدتری پھیلا رہے ہیں، اس قسم کی جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں، فوج کے خلاف منافرت پھیلا رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن تو لینا چاہیے حکومت کو، اور حکومت کو اس معاملے میں مضبوطی اختیار کرنی چاہیے. سر ایاز صادق کے اسٹیٹمنٹ کو، بیان کو جس طرح گورنمنٹ نے ایکسپلائٹ کیا، اس کے پیچھے بھی تو گورنمنٹ تھی نا. اس نے کہا کہ میرا فوج کے خلاف یہ بیان نہیں تھا، گورنمنٹ کے خلاف تھا. ایاز صادق کا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے. جی ہاں، وہ تو تھا، لیکن مطلب کہ اس اسٹیٹمنٹ سے، چاہے وہ گورنمنٹ کے خلاف تھا، یہ کہنا کہ ہمارے وزیر خارجہ کی یہ بول رہے ہیں، جس کی بھی ٹانگیں کانپ رہی تھی، پسینے چھوٹ رہے تھے، یہ تو کوئی اچھا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اور پاکستان کی پوری قوم نے دیکھا کہ ہم نے ہندوستان کے جو ہے 2 جہاز گرا دیے، ان کے پائلٹ کو پکڑ لیا، اور ہمارا پلہ بھاری رہا. ان کے لوگ رات کی تاریکی بالا کوٹ میں آ کے کوئی نقصان نہ کر سکے. یہ تو پوری قوم کا مرال اس چیز سے ہائی ہوا تھا. اس چیز کو، پانی کو گدلا کرنا تو مناسب نہیں ہے نا اتنے بڑے لیڈر کے لیے. سر کیا لگ رہا ہے، نون لیگ اور میاں صاحب اکیلے رہ جائیں گے؟ پی ڈی ایم کی تحریک کا مستقبل آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میرے خیال سے کوئی پاکستانی جو ہے عام آدمی، وہ اس روزمرہ کی جو ٹی وی پر سب کے ایک دوسرے کے خلاف بیانات ہیں،
الزامات اور کاؤنٹر الزامات ہیں اسے تنگ پڑ گئے نہ، اور جو بات جو ہونی چاہیے کہ بھئی کس طریقے سے ملک کو معاشی مشکلات سے نکالیں، مہنگائی کے خلاف کیا کریں، کوئی آپس میں افہام و تفہیم ہونا چاہیے. ایسا کام سیاستدان نہ کریں کہ قوم تنگ پڑے. تو میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی اس میں لوگوں کو بات چیت ہو رہی ہے کہ آپس میں بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالا جائے اور جھگڑے کی طرف اور انتشار کی طرف نہ بڑھا جائے. ایک الیکٹڈ حکومت کو اپنا وقت پورے کرنا دیا جائے. بڑی مہربانی محترم جناب جنرل ریٹائر منی الدین حیدر صاحب، سابق گورنر سندھ، میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ تھی. آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اپنا تجزیہ دیا جو بھی آپ کا تھا. سر میں 1 منٹ میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں عظما صاحبہ، ملک کی جو صورتحال ہے، پی ڈی ایم کو ایک طرف رکھتے ہیں لیکن یہ 2.5 سال کا عرصہ آپ کے سامنے ہے. کوئی کارکردگی اس گورنمنٹ کی بہتر تو نہیں ہے. ڈیلیورنس آپ کے سامنے. پیر صاحب نے بھی کہا ہے کہ کوئی بہتر، آپ کے ساتھ بھی اس گورنمنٹ نے جو وعدے دعوے کیے وہ آپ کے سامنے. کیا کہیں گی؟ پیر صاحب، سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ دیکھیں، پاکستان کی سیاست ایک ایسی عجیب سی کھچڑی پک گئی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ کون کس طرف چل رہا ہے. کچھ بیانات صبح کچھ اور ہوتے ہیں، شام میں کچھ اور ہو جاتے ہیں. سیکنڈ یہ کہوں گے، مہنگائی کی تو حقیقت ہے کہ غریب کو تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بس آپ کو جینے کا حق نہیں ہے، آپ کو کھانے کا حق نہیں ہے، آپ کو رہنے کا حق نہیں ہے. روڈوں پہ عوام نکل آئے، یہی حل رہ گیا ہے کیونکہ ہم خود پریشان ہو گئے ہیں مہنگائی سے. اور پیر صاحب نے بھی یہی پیغام دیا ہے کہ ہم یہ چیز قطعی برداشت نہیں کریں گے کہ غریب عوام بھوکی مر جائے. افلاس ویسے ہی ہے، ہمارا ملک کافی پیچھے ہے، افلاس ہے. کووڈ-19 کی وجہ سے اور زیادہ پیچھے ہو گیا. بٹ اب یہ جو صورتحال 2.5 سال سے چل رہی ہے یہ ناقابل برداشت ہے. اگر اس کا حل نہیں نکالا گیا تو گورنمنٹ ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یعنی کہ آپ بھی ناخوش ہیں نا اس گورنمنٹ سے؟ سب ناخوش ہیں. آپ سے بھی جو وعدے دعوے کیے تھے، آپ ہو، کاف لیگ ہو، سب جو اتحادی ہیں وہ بھی ناخوش ہیں نا. ایک جواز تو ہے پی ڈی ایم کو نا، عوامی ایشوز کو لے کے جو باہر نکلے. نہیں، پی ڈی ایم کی اگر بات کرتے ہیں تو پی ڈی ایم پہ ایک ایجنڈا بنا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ پاک فوج کے خلاف کھلم کھلا جو نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے اس پہ ہم سخت مذمت کرتے ہیں. آپ سیاست کھیلیں نا، سیاست بارڈر کیوں کھیل رہے ہیں؟ آپ اپنے محافظوں کو جب کھینچ کے میدان میں لے کے آ جاتے ہیں تو آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ آپ پاکستان کی عوام کو اور ہمارے بارڈر پہ جو سپاہی ہمارے لیے دن رات اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں ان کو سامنے آنے. لیکن مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں فوج کو تو ہم دل میں رکھتے ہیں. دل میں رکھتے تو زبان پہ کیا رکھتے ہیں؟ اگر جس نے پاکستان کا آئین توڑا، جنرل پرویز مشرف کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے فوج. میں بریک کے بعد آتا ہوں. بیرسٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اس ڈسکشنز کو آگے بڑھائیں گے نا. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر صاحب آپ ضرور جنرل صاحب کو ریسپونڈ کریں گے. آپ نے مائنڈ ضرور بنایا ہوگا کہ میاں صاحب نے جو کر رہے ہیں وہ ملک کے لیے صحیح نہیں. آپ ضرور ریسپونڈ کریں گے. کریں ریسپونڈ سر. میر صاحب، افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ پتا ہے کہ سسٹم کی خرابی کا ذمہ دار یہ 1 2 3 لوگ ہیں اور وہ کافی عرصے تک خاموش رہتا ہے، اور اس کی خاموشی سے یہ تاثر اٹھتا ہے کہ یہ 1 2 3 لوگ تو بچ جائیں گے لیکن پورے کا پورا ادارہ یا پورے کا پورا سسٹم لپیٹ میں آ جائے گا، تو بالآخر وہ اس ملک کی خوشحالی کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے، ملک کے اداروں کی مضبوطی کی خاطر وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہے کہ جناب پورے ادارے نہیں، یہ 1 2 3 یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری خرابی کی ہے. اور وہ سمجھتا ہے، اس کے پاس ثبوت بھی ہوں گے، وہ کہہ بھی رہا ہے سب لوگوں سے کہ جی میرے پاس کچھ ویڈیوز بھی ہیں، میرے پاس ساری چیزیں ہیں، اور یہ لوگ ڈائریکٹلی ذمہ دار ہیں جنہوں نے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا، جنہوں نے ملک کو اس نہج پہ پہنچایا، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، پاکستان کولیپس کرتا ہوا جا رہا ہے. لیکن اب اس کے اس بیانیے کو اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ 1 2 لوگوں کا نام نہیں لے رہا، یہ پورے ادارے کو نشانہ بنا رہا ہے، یہ پورے ادارے کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ پورے ادارے کے خلاف بات کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ادارے کے خلاف نہیں ہے. وہ لوگ جو جھوٹا الزام لگا کے پورے ادارے کو، اس کے اندر اس پوری فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، در حقیقت وہ لوگ جو جان بوجھ کے اس پورے نظریے کو ایک طرف کرتے ہوئے اپنی بات میرے ساتھ ایک منٹ تیمور طالپور صاحب جو ہے نا صوبائی وزیر میرے ساتھ ہیں، بعد میں وہ بزی ہو جائیں گے. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. سر آواز آ رہی ہے؟ جی. سر پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ رہی ہے، پیپلز پارٹی کا موقف بدل رہا ہے. 2 چیزیں آپ کے سامنے. ایک تو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے فوجی قیادت کا نام لیا، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. آپ کے ترجمان نے بھی کہا جو میاں صاحب کا بیانیہ ہے وہ پی ڈی ایم کا بیانیہ نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں جی، ایک بات تو میں کلیئر کرتا چلوں آپ سے، بہت ہی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ بات ہے کہ 11 جماعتیں جب اکٹھا ہوں گی تو 11 جماعتوں کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا. جو نواز لیگ کہتی ہے وہ ان کا بیانیہ ہے، جو چیئرمین بلاول کہتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہے. تو اس میں کوئی خرد پرد نہیں آ رہی، کوئی جھگڑا، کوئی ناراضگی نہیں ہو رہی. اور یہ پی ڈی ایم جتنا مضبوط ہے اتنا ہی مضبوط رہے گا. جو انہوں نے مین کوشش کی تھی وہ انہوں نے کوشش کی تھی کراچی میں جو گری ہوئی گنونی حرکت انہوں نے کی تھی، اس حرکت کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا. تو یہ چلتی رہے گی، ہلکی پھلکی اپنی رائے میں ڈفرینس آتا رہے گا، پر عمران خان نہیں بچ سکتا. عمران خان کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اس بات سے ہم یکجہتا ہیں، یکجہتا رہیں گے، اور جب تک وہ گر نہیں جاتے تب تک ہم پی ڈی ایم کو دن بہ دن مضبوط کرتے جائیں گے. یہ کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں آ گئی. پریشر آپ برداشت نہیں کر سکتے. نہ تو ہم کبھی پریشر میں آئے ہیں، نہ تو ہم کبھی پریشر میں آئیں گے. پہلے دن سے ہمارا یہی بیانیہ تھا کہ 11 جماعتوں کا اپنا موقف ہوگا. آج بھی ہم اس بات پر قائم دائم ہیں اور قائم دائم رہیں گے. یہ پریشر دینے والے یہ پی ٹی آئی والے ہیں جو پریشر لے سکتے ہیں. یہ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی اپنا گردن گیٹوں کی کٹوا چکی ہے، پر کبھی اسی پریشر میں نہ آئی اور نہ ہی کبھی اس پریشر میں انشاءاللہ آئی. سر آئی جی کی کمیٹی کا کیا ہوا؟ رپورٹ کہاں گئی؟ میاں صاحب کو کراچی کے جلسے میں تقریر نہیں کروائی. 2. تیسرا، بلاول صاحب کوئٹہ کے جلسے میں نہیں آئے. یہ تینوں چیزیں آپ سے سوال کرتے ہیں. پہلی چیز تو آئی جی کمیٹی میں میٹنگ ہو رہی ہے، میرے خیال سے بہت ہی ایک کمپلیکس قسم کی سچویشن جس میں ہمیں الگ الگ جگہوں سے رپورٹیں چاہیے. ان پروسیس ہیں. انشاءاللہ میں ہفتے 8 دن میں 10 دن میں ہمیں یہ سامنے ہر چیز آ جائے گی. دوسرے آپ نے بات کی کوئٹہ کے جلسے کی. کوئٹہ کے جلسے میں گئے تھے. آج کل آئی ٹی کا دور ہے، آپ کو خود ہر جگہ پر حاضر ہونا ضروری نہیں ہے. انہوں نے تقریر بھی کی، پوری لیڈرشپ پیپلز پارٹی کی وہاں پر تھی. تو یہ ساری باتوں میں جو ہے نا کوئی دم نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پی ڈی ایم کو کامیاب کر رہے ہیں اور کر کے رہیں گے. کسی قسم کسی پریشر میں ہم نہیں ہیں. سورسز یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ کراچی جلسے میں نے پی ڈی ایم کو ڈوبنے سے بچایا. لائن ڈراپ ہوئی ہے سر. ہاں تو میں یہ بات اپنی کنٹینیو کروں گا کہ وہ لوگ جو جان بوجھ کے پریشرائز کر کے اور جو بات ہم کر رہے ہیں کہہ رہے نہیں، آپ یہ نہیں کہہ رہے، آپ پورے ادارے کے خلاف بات کر رہے ہو، تو وہی لوگ اصل میں پورے ادارے کو گھسیٹ رہے ہیں. اور وہ پسے پردہ سر کون گھسیٹ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو لوگ تین چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. 3 چیزیں سر. ایک سب سے پہلے ترجمان سندھ مرتضی وہاب نے کہا نون لیگ کا بیانیہ پی ڈی ایم کا بیانیہ نہیں ہے. 1. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فوجی قیادت کا نام لینا نواز شریف کا اپنا فیصلہ تھا، ہمارا فیصلہ نہیں ہے، وہ ثبوت دیں. فیصلہ ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کا نام لیں گے، نواز شریف نے وہ فیصلہ کر لیا. یہ تو پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں. میں عرض کر لوں، ایک تو میں نے وہ کلپ دیکھا ہے خود جو بلاول صاحب نے بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے. اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میاں صاحب کا ذاتی ہے. انہوں نے کہا اگر میاں صاحب نام لے رہے ہیں تو میاں صاحب کے پاس اس کے ثبوت ہوں گے اور یہ ان کا حق ہے کہ وہ بات کریں. یہ ان کا حق ہے. اس کا مطلب یہی ہے جس طرح ابھی تیمور تالپور صاحب نے بھی کہا کہ ہم الگ الگ نظریات اور الگ الگ منشور رکھنے والی جماعتیں ہیں. پی ڈی ایم کے اندر ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ووٹ کی عزت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت بحال ہو، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو نام نہاد سلیکٹڈ لوگ بٹھا دیا گیا اس سے مرنے جا. محمد زبیر صاحب نے کہا یہ سیاسی بیان تھا. آپ بھی اس کو لازمی بات ہے، اگر ہم سیاست میں ہیں تو سیاست میں جو بھی بیان دیں گے میڈم نے اون نہیں کیا، اس کا مطلب یہ مریم صاحبہ نے اون نہیں کیا. دیکھیں میں عرض کر لوں، محمد زبیر صاحب گورنر رہے ہیں سندھ کے. یہ وہ ملک ہے جہاں کسی کو چھوٹی نوکری مل جائے نا وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. زبیر صاحب نے گورنرشپ کو ریزائن کیا، نواز شریف کے اصولوں سے کھڑا ہو گیا. تو میں عرض کر لوں کہ وہ اس طرف آپ بات کو نہ لے جائیں. دیکھیں مریم نواز نے اس کو اون نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ مریم نواز نے اس کی کلیئرٹی دی نا. انہوں نے کہا کہ جی میاں نواز شریف صاحب جو بیانیہ لے کے چل رہے ہیں ہم اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے یا کوئی اس کو مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ لازمی بات ہے پارٹی کے اندر دراڑیں کیوں ہیں؟ دراڑیں اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے وہی قوتیں ہیں جو پاکستان کو میڈم آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو ملک کے اندر ہو رہا ہے یہ ملک کے لیے بہتر ہے، عوام کے لیے بہتر ہے؟ قطعی نہیں ہے، نہ عوام کے لیے. جو عمران خان کر رہا ہے یہ ملک کے لیے بہتر ہے. میں نہیں چھوڑوں گا، میں اندر کر دوں گا. اداروں کے پیچھے چھپ رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں نیب کو. ان کے اندر چور نہیں بیٹھے، کرپٹ نہیں بیٹھے، مافیا نہیں بیٹھے، آٹا چور، چینی مافیا. اپنے لوگوں کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ دیکھیں میرے صاحب، کرپشن ہر جگہ گھس چکی ہے، رس چکی ہے، بس چکی ہے. جہاں تک میں نے اب تک دیکھا ہے سیاسی لائف میں اپنی، تو کرپشن کو ختم کرنا ممکن ہے
مگر وقت لگتا ہے. مگر کرپٹ لوگوں کو فوراً سے اگر کالر سے پکڑ کے سامنے لے آیا جائے تو 2-3 بھی اگر ایسے کیسز سامنے آ جائیں تو کافی حد تک ڈر تو پیدا ہوگا. مگر صرف کاغذاتی طور پر دستاویز دے کر آپ شور مچا دیں کہ ہم نے نکال دیا یا رکھ لیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے عوام جو ہے نا ڈوبتی جا رہی ہے, اور ملک جو ہے اتنا خسارے میں ہے کہ آپ اس کا حال دیکھ لیں. ہر دشمن کی نظر پاکستان کے اوپر اور گھات لگا چکی ہے. کیوں؟ یہ توجہ نہیں ہٹا رہے بلا وجہ کسی کا نام لے کر کہ NRO نہیں دوں گا, مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. کارکردگی کہاں ہے؟ پرفارمنس کیا ہے؟ آج لوگ وہ دور یاد کر رہے ہیں, میاں صاحب کا دور یاد کر رہے ہیں, زرداری صاحب کا دور. وہ حالات بہتر تھے, مہنگائی نہیں تھی, بے روزگاری نہیں تھی. آج اس سے زیادہ ہے. کیا کہیں گے؟ عوام کو, ہماری عوام جو ہے وہ واقعی میں ایک معصوم سی ہماری عوام ہے. وہ جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا دیں یا پھر آپ کو جو سنہرے خواب دکھا دے تو وہ اس کو سچ سمجھ کے پیچھے چل جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری عوام میں بھی شعور بیدار ہونا چاہیے اور ایک ایسے انسان کو سلیکٹ کرنا چاہیے جو کرپشن میں پہلے سے ملوث نہ ہو, جس کے اوپر کوئی ایلیگیشنز نہ ہو. مگر ایسا نہیں ہوتا. رہا سوال اور اداروں کے نام لینا, تو معزز اداروں کے نام لینا سیاست کے اندر یہ غیر مناسب. کیا عمران خان نے یہ نہیں کام کیا تھا؟ عمران خان نے بھی کیا تھا, مگر وہی بات ہے کہ جب عمران خان کے خلاف بھی بیانات تھے, جب عمران خان کے خلاف بھی کافی ساری سیاسی پارٹی جو ہیں وہ اپنے بیانات ریکارڈ کروا چکی تھی. جب وہ غلط تھے تو غلط تھے, آج کوئی اور غلط ہے. اتنا سخت ایکشن ہوا تھا ان کے خلاف؟ ریکارڈ ہے. کہاں ہوا تھا سخت ایکشن؟ تو یہ لاڈلے کیوں بنے؟ نہیں, ابھی بھی نہیں ہے, ابھی بھی. لیکن لاڈلے شاید اس لیے بن گئے کہ ان کے خلاف ابھی تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ملے. ثبوت کیا؟ ویڈیوز پڑھی ہیں, بیانات پڑھے ہیں, کوئی ایسا ٹاک شوز پڑھے ہیں. میں آپ کو دکھا دوں, آج بھی پڑھیں. آج کا میڈیا کا دور, کوئی چھپ نہیں سکتی چیزیں. آپ کو خود پتا ہے عظمیٰ صاحبہ, چیزیں چھپتی نہیں ہیں. مان لیتے ہیں. مگر دیکھیں, اب جب ایک اقتدار میں بندہ بیٹھ گیا ہے, اسے چاہیے کہ بیٹھ گیا ہے, بٹھایا گیا ہے. ایک ہی بات ہے نا, ایک ہی بات ہے. سب جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. مگر یہی بات نواز شریف کر رہا ہے. نواز شریف صاحب یہی بات میاں نواز شریف کر رہا ہے کہ اس کو فلاں لوگوں نے بٹھایا ہے. وہ بارڈرز کے اب اس میں ادارے کہاں سے آ گئے؟ وہاں کیوں ہے, وہاں کیا ہے. کیا پھر میں وہی کہوں گی معذرت کے ساتھ کہ جس طرح لندن سے آواز آئی تھی پاکستان کے بارے میں, تو اس طرح سے یہ آواز دوسری آ گئی. ٹھیک ہے, بریک کا ٹائم, پھر بریک کا ٹائم ہو گیا. عظمیٰ صاحبہ جب بھی بات کرتی ہیں بریک کا ٹائم آ جاتا ہے. بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین. آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی موقف سے ہٹیے, آپ اس کو مانیں یا تسلیم کریں یا نہیں کریں, ایک موقف کے ساتھ ہے. پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ اس گورنمنٹ سے جان چھڑائیں, لیکن ان کا موقف یہ نہیں ہے کہ آپ ادارے کو ٹارگٹ کریں. یہ چیز کلیئر ہے. مرسل صاحب آپ اس چیز کو مانیں, تسلیم کریں نا. میں ان کے ساتھ اس بات پہ, میرا بھی یہی موقف ہے کہ ہم ادارے کو ٹارگٹ کر ہی نہیں رہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نہیں کرنا چاہیے, ہم کہہ رہے ہیں ہم کر نہیں رہے, بات ختم ہو گئی. ہم ایک ہی پوائنٹ پہ آ گئے نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کا مرڈر جب ہوا تو پیپلز پارٹی نے نام لیے تھے, اور ان کے پاس اور ان کے پاس نہیں, ایک کو تو قاتل لکھا, پھر کچھ نام بھی لیے گئے تھے نا جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ای میل کی, برل سرٹن جو بھی ماضی کا قصہ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں پتا ہے, ہمارے پاس ثبوت ہیں, ہم وقت آنے پہ عوام کے سامنے ثبوت پیش کریں گے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب بساط کہاں سے لپیٹی گئی, یہ سازش کہاں سے شروع ہوئی, یہ ڈان لیگ سے قصہ کیسے شروع ہوا, اصل ملک کے جو آپ کہہ رہے ہیں 2018. دیکھیں دو چیزیں, دو دیکھیں پوری چیز کو دیکھتے ہیں. 2018 کے الیکشن چوری ہوئے, ٹھیک ہے نا, آپ یہ کہتے ہیں میاں صاحب کو باہر نکالا گیا. آپ کہہ رہے ہیں انڈیویجلز نے یہ کام کیا ہے, ٹھیک ہے نا. بالکل. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ یہ انڈیویجلز کا کام نہیں ہے. سر بلاول صاحب نے ایسا نہیں کہا. سر آپ انٹرویو دیکھیں. نہیں, بلاول صاحب نے ایسا نہیں کہا کہ انڈیویجلز کا کام نہیں ہے. لیکن اگر دیکھیں میں آپ کو عرض کر لوں, 100 کوششیں کر لیں کہ پی ڈی ایم میں دراڑ آ جائے, پی ڈی ایم میں دراڑ نہیں آ سکتی. وہ اس کی ایک وجہ ہے, پی ڈی ایم نے اپنا ایک منشور, اپنا ایک پورا سسٹم ایک ایل پارٹیز کانفرنس کے نتیجے میں جب پی ڈی ایم وجود میں آئی عوام کے سامنے رکھ دیا. اب اس نظریے سے جو بھی جماعت ہٹے گی وہ عوام کی مجرم بن جائے گی. اس لیے ہم پی ڈی ایم کو کمزور نہیں کرنے دیں گے. آپ کا بھاری بیانیہ ہے, نہیں اٹھا سکیں گے. دیکھیں بات, نہ مولانا فضل الرحمان اٹھا سکے نہ پیپلز پارٹی اٹھا سکے گی. لوگوں میں تاثر ابھی دوسرا ہے, یعنی کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے کیسز بچانے کے لیے میاں صاحب
پیپلز پارٹی اپنے کیسے عوام کے لیے نہیں نکلے؟ میر صاحب تاریخ کا المیہ ہوگا پھر یہ کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جس نے کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، شاید پھر میاں نواز شریف اسی طاقت کے سرچشمے عوام کے ذریعے اپنے اس بیانیے کو انفورس کروائیں کہ نہیں یہی بیانیہ چلے گا اور پاکستان کے عوام روڈوں پہ نکل آئیں گے، اور پھر اس چیز کو سب لوگوں کو ماننا پڑے گا کہ اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں، اس کا تعین کرنا پڑے گا اور پھر ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، نہیں تو پاکستان کا مستقبل نہیں ہے۔ پھر پاکستان یعنی کہ آپ کی گورنمنٹ ہو تو پاکستان کا مستقبل، آپ کی گورنمنٹ ہوتا جمہوریت، آپ کی گورنمنٹ ہوتا عوامی حکومت، یعنی کہ دوسرے کی گورنمنٹ ہو تو عوامی حکومت، دوسرے کی گورنمنٹ ہو تو جمہوریت، عوام کی گورنمنٹ ہو، کوئی کسی بھی جماعت کو عوام ووٹ دیں، گورنمنٹ عوام کی ہونی چاہیے۔ اب نہیں عوام کی، نہیں کس نے کہا؟ یعنی کہ آپ کی گورنمنٹ ہوتا اگر عوام کی گورنمنٹ ہوتی، چلیں اس کا ایک یعنی کہ آپ 5 سال پورے کریں، یہ گورنمنٹ 5 سال پورے میر صاحب بڑا آسان فارمولہ ہے، اگر یہ عوام کی حکومت ہوتی تو آج عوام کے لیے کچھ کر رہی ہوتی نا، میاں نواز شریف کے منصوبوں میں تختیاں نہیں لگا رہی ہوتی۔ اگر عوام کی حکومت ہوتی تو آج عوام کی روٹی سستی ہوتی، آج عوام کو مہنگائی کی چکی میں نہیں پیسا جاتا، آج عوام چینی اور آٹا کے جو بحرانوں میں نہیں گزر رہے ہوتے، اور آج تو چینی کا بحران کا سب سے بڑا ذمہ دار واپس آ گیا ملک میں، اور کچھ نہیں ہوا، ڈیل ہو گئی نا، ڈیل ہو گئی تو آ گئے۔ اب ہمارا مقصد یہ ہے، میاں نواز شریف کا ملک ہے، میاں نواز شریف اپنے ملک میں آئے گا، میاں صاحب جب سمجھیں گے کہ انہیں آنا چاہیے وہ آئیں گے۔ ٹھیک ہے میڈم، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو باہر نکلے ہیں عوام کے لیے نکلے ہیں، عوامی ایشوز کو لے کر نکلے، عوامی ایشوز کے لیے نکلے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ عوامی مفاد کے لیے نکلے، ذاتی مفاد کے لیے نہیں نکلے؟ آپ کو کیا نکلا؟ عوام کے لیے نکلے ہوتے تو پھر اور ایسے اداروں کو ٹارگیٹ نہیں کیا جاتا۔ پھر وہی بات، ہم اداروں کو ٹارگیٹ نہیں کر رہے، ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں، بھائی افراد کی بات کر رہے ہیں۔ سب دیکھ رہے ہیں کون سا ایسا بیان ہے جو ہماری سوشل میڈیا پر نہیں نشر ہو رہا ہے۔ پی ڈی ایم بنانے کا کیا مقصد ہے، اس کا مقصد بتا دیں مجھے۔ میری نیت پہ شک کر رہی ہیں آپ، یعنی کہ سب پارٹیاں اسی لیے نکلی ہیں؟ حقیقت ہے پارٹیاں کبھی عوام کے لیے نکلی ہی نہیں ہیں۔ تو جلسوں میں کون آ رہا ہے؟ یہ سب ہمارے چاچا چاچا کے بیٹے ہیں، پہلے بھی عرض یہ کیا کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، جلسوں میں آ رہے ہیں۔ عوام ہماری اتنی بھوک اور افلاس میں ہے کہ ٹھیک ہے میڈم، اس گورنمنٹ نے 2.5 سال میں عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ چلو یہ تو ناکام گئے، ان کو تو آپ نے رد کر دیا، ان کو آپ نے ووٹ نہیں دیا، آپ نے باہر کیا، سب کچھ کیا۔ اس عوامی جو میں کہنے جا رہا ہوں سوال یہ، چلو ٹھیک ہے میں بھی کوسچن مارک لگا دیتا ہوں، اس عوامی گورنمنٹ نے جو اقتدار میں بیٹھی ہے، اس نے عوام کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک، تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ مان رہی ہیں تو کچھ بھی نہیں کیا نا، کچھ نہیں نظر آ رہا، مگر کہیں دیکھا جائے، کہیں دوسری سطح سے اگر دیکھا جائے تو ملک کے اوپر جو ایک قرضوں کا برڈن تھا وہ تھوڑا کم ہوا ہے۔ اس گورنمنٹ نے سب سے زیادہ لیا ہے، سب سے زیادہ قرضہ لیا ہے، مگر وہ قرضے لے کر قرضے اتارے، بیچ میں آیا ہے، جی ڈی پی ان کی کیا ہے نیگیٹو میں ہے، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ دو چیزیں بات سے اتفاق ہے، مگر دیکھیں عوام کے لیے نہ ہی گورنمنٹ نے کیا، نہ ہی لوکل گورنمنٹ نے کیا، عوام کے لیے تو کوئی ہے ہی نہیں نا۔ عوام کو صرف اور صرف ایک دلاسا دیا جاتا ہے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے، ہاں بھائی سڑکیں بن جائیں گی، جب انتخابات آتے ہیں بن جاتی ہیں، مہنگائی کم کر دی جائے گی، ہاں بھائی جب آ جاتے ہیں تو کون سی مہنگائی، کس کی مہنگائی، ان کے دیکھیں ایک امیر کے گھر میں آپ 10 گنا زیادہ مہنگائی کر دیں اس کو فرق نہیں پڑتا، صحیح، مگر ایک غریب کے گھر میں آپ 1 روپیہ بھی بڑھاتے ہیں نا، آپ بلیو کریں وہ تڑپ جاتا ہے۔ ایک پوسٹ میں نے پڑھی اور وہ پوسٹ سچ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میرے بچے جو ہیں مجھے پیسے نہیں دیتے، خدارہ دوائیاں سستی کر دیں۔ وہ ایک ضعیف آدمی کے یہ چند الفاظ کیا حکمرانوں کے سینوں کو چیرتے نہیں؟ تو مجھے بتائیں پھر پی ڈی ایم نہیں بننی چاہیے؟ پی ڈی ایم کا تو نظریہ ہی الگ ہے، پھر ایسے حکمرانوں کو گھر نہیں جانا چاہیے، اسی درد کے پیچھے ہی تو پی ڈی ایم بنی ہے۔ عوام کے لیے کہ عوام کے لیے نکلے، ان کا سارے ایجنڈا عوامی ایجنڈا ہے، کہاں نکلے؟ ہمارا ایجنڈا ہی عوامی ہے، ہمارا ایجنڈا ہی عوامی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس موجودہ حکومت کو جس نے عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس کے رکھ دیا ہے، اس سے عوام کی نجات ہو، اور پاکستان میں ریئل معنوں میں عوام کی ایسی حکومت آئے جو عوام کی خدمت کر سکے۔ اس میں کیا برا کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا نام کیوں آیا؟ فوج کا نام کیوں آیا؟ فوج کا نام مہنگائی کی فوج سنیں، میں نے تو پورے پروگرام میں کہا ہی نہیں کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے، میں کہہ رہا ہوں کہ چند میاں نواز شریف کا بیان اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے وضاحت کی ہے، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ وضاحت کی ہے، انہوں نے 100 دفعہ وضاحت کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، منشور ایک تھا پی ٹی آئی کا منشور، اور دوسرے تھے وعدے الیکشن سے پہلے۔ منشور کو بھی رکھیں، وعدوں کو بھی رکھیں، دعوے جو کتنے کیے تھے، کوئی ایک پہ بھی عمل کیا اس گورنمنٹ نے؟ 2.5 سال دیکھیں نا، 2.5 سال کے اندر کوئی بڑا پروجیکٹ،
ایک پروجیکٹ انہوں نے دیا، ایک پروجیکٹ دیا، وہ بھی پشاور کا تھا، بی آر ٹی، اس کا حال دیکھ رہی ہیں آپ؟ انہوں نے ٹری پلانٹیشن کی بات جو کی تھی، تو پھر جی ڈی ابھی تو حکومت میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ کی گورنمنٹ بھی دیکھیں ان کے جو سیاسی گناہ ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا بیٹھنے میں اور اختیارات ملنے میں وزراء تو آپ کے وزراء تو ایک وزیر تو آپ کی ہیں، دیکھیں ایک وزیر سے کیا ہوتا ہے؟ یو آر دا پارٹ آف گورنمنٹ نا، آپ بتائیں، وہ ہے نا، آپ ذمہ دار تو ہیں نا، ذمہ دار پوچھا تو جائے گا نا، پوچھا جائے گا، کابینہ میں تو ہے نا، مگر سپورٹ تو کر رہے ہیں نا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر دیکھیں ایک اگر منسٹر بیٹھا ہوا ہے تو ہمارے اختیارات اتنے نہیں ہیں، تو نہیں تو چھوڑ کے چلے آئیں، کون سی مجبوری کون سی ہے؟ پیر صاحب نے خود یہ بیان دیا کہ ہم قطعی اس چیز کے ساتھ نہیں ہے جو عوام کو مہنگائی کے بوجھ کے تلے دبا کے مارا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک ٹکٹ سے دو مزے، نہیں دو مزے کی بات ہی نہیں ہے، اپوزیشن بھی کر رہے ہیں، گورنمنٹ بھی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی دیکھیں نہیں ہمارے ساتھ بھی تھے، نہیں دیکھیں پیر صاحب کا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گی، دراصل ہمارے ملک کو نا اب لیڈر نہیں مل رہا ہے، علامہ اقبال، قائد محمد علی جناح، پیر پگارو صاحب، سوریا بادشاہ، یہ لیڈرز تھے، یہ عوام کے لیے کام کرتے تھے، یہ جمہوریت پہ چلتے تھے، اب مل گئے سیاستدان، سیاستدان صرف اپنی پارٹی کی بات کرتا ہے، عوام کی بات نہیں کرے گا، ملک کی بات نہیں کرے گا، صرف اپنی پارٹی تک محدود۔ سورہ بادشاہ کے بعد نواز شریف پنجاب میں پیدا ہوا ہے نا، اس کی سپورٹ کریں نا آپ۔ سورہ بادشاہ نے کہا پھانسی قبول کروں گا لیکن اصولوں نظریے پہ سمجھوتا نہیں کروں گا، نواز شریف وہی کہہ رہا ہے، پہلے تو سمجھوتے کیے تھے، پہلے تو سمجھوتے کیے تھے، دیکھیں ماضی میں سمجھوتے میں اگر سمجھوتے کرتے تو 3 بار گورنمنٹ جاتی، ہاں پہلے سمجھوتے نہیں سمجھوتے کرتے تو گورنمنٹ سمجھوتا نواز شریف نہیں کرتا تبھی تو گورنمنٹ سعودی گئے تھے نا اگریمنٹ کر کے، گورنمنٹ کیوں گئی؟ نہیں میاں نواز شریف اگریمنٹ کر کے گئے تھے، مان کی رہے گئے، مان کر کے گئے تھے، شہزادہ نے آگے بتایا کہ نواز شریف نے سمجھوتا کر کے گئے تھے، سر سمجھوتا کر کے گئے تھے، سمجھوتا کر کے جاتے تو پھر یہ حشر نہیں ہوتا، سر کر کے گئے تھے، سر یہی تو ہم سے بادشاہیاں چھینی گئی، سمجھوتے نہیں کرتے۔ سر کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سمجھوتا کر کے گئے تھے؟ وہ اگریمنٹ آپ کو پتا ہے، آج بھی پڑھا ہے، سب کچھ گیا ہے، شہزادہ یہاں آیا تھا، دکھایا تھا اس نے، یہ دیکھیں سمجھوتا کر کے، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں، وہ نہیں ہے۔ کیا لگ رہا ہے کہ آگے یہ پی ڈی ایم کی تحریک کنٹینیو رہے گی، سب جماعتیں ساتھ رہیں گی؟ آپ کو لگ رہا ہے ابھی تو 3 بڑے جلسے ہوئے تھے کہ 3 بڑے جلسوں کے بعد یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوئی، جس طرح شیخ رشید امن کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم آگے نہیں چلے گی، توڑ پھوڑ ہوگی، وہ شروع ہوئی ہے توڑ پھوڑ، دیکھیں یہ ماننی پڑے گی، ریئلسٹک بات کریں، ہاں ریئلسٹک بات کریں، ریئلسٹک بات کروں گا۔ دیکھیں بات سنیں، ایشو یہ ہے کہ جس طرح سے پریشرائز کیا جا رہا ہے نا کہ نہیں آپ لوگ اداروں کے خلاف ہو، نہیں آپ، ہم کہہ رہے ہیں نہیں بھائی اداروں کے خلاف نہیں، افراد کے خلاف نہیں آپ اداروں کے خلاف، یہ جو الزامات لگا کے الزامات کی بوچھاڑ کر کے جس طرح سے پریشرائز کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ دراڑ پڑ بھی جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا اور میں کوئی ڈرامہ ہی بات، نون لیگ میں تو دراڑ پڑی ہے، لیکن سنیں دیکھیں میں مان لیتا ہوں پی ڈی ایم میں، چلو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، پی ڈی ایم میں دراڑ مضبوط ہوئی، نون لیگ میں دراڑ پڑی، نون لیگ اور مضبوط، 2 لوگوں کا جانا کیا ہوا، یہ دراڑ نہیں، یہ اور مضبوط ہوگی، یہ دراڑ نہیں ہے، دیکھیں آپ جب جانا دراڑ نہیں ہے۔ ایک سنیں، آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے انکلز جو تھے وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ نہیں چل سکے تھے، بڑے بڑے نام تھے نا اس میں، پنجاب کے بہت بڑے نام تھے، سندھ کے بہت بڑے بڑے نام تھے، نواب تھے، سردار تھے، جاگیردار تھے، لیکن کیا ہوا، وہ کچھ فرق نہیں پڑا اور پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے عوامی طاقت کے ساتھ آئی۔ جب تک عوام میاں نواز شریف کے ساتھ ہے نا، افراد کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم نظریاتی ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، جب آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے سارے لوٹے کیوں لے کر آ جاتے ہیں؟ میر صاحب ہم اس وقت تحریک میں ہیں اور برائے مہربانی یہ سوال مجھ سے نہ کریں، یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں نا، کوئی سوال ہوتا ہے نا آپ پیپر بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک سوال میں پاس کر دیے، مطلب میں نہیں کر سکتا، دیکھیں تو پاس، میں آپ کو بتایا نا، میں نے کہا آپ جو نظریاتی بنے، کیونکہ دیکھیں بھائی ساز بات سنیں، میں ایک اپنے آپ کو سیاسی ورکر سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹی وی پہ جب آپ بیٹھیں تو آپ سچ بات کریں۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس وقت ہم تحریک میں ہیں، میاں نواز شریف نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کا جواب یہی ہے کہ ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے حافظہ میرا۔ ٹھیک ہے میڈم، میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ کہتی ہیں کہ کوئی بھی ہمارے پاس جو ہے نا لیڈر نہیں ہے، سب سیاستدان ہیں۔ جی دیکھیں اقتدار ایسی چیز ہے، آپ مجبوری ہو اپنے سیاسی فائدے دیکھتے ہیں، سیاسی فائدوں کے لیے ہر کوئی، عوامی فائدے کے لیے کوئی نہیں آتا، سب اپنے مفادات کی وجہ سے اقتدار میں بیٹھے، عوامی مفاد تو کسی کا نہیں ہے نا، پورا ہو یا نہیں ہو ہر کوئی اپنا ٹائم پورا کر رہا ہے۔
آپ کا تجربہ سب کے ساتھ رہا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہا، نون لیگ کے ساتھ بھی رہا. چلو یہ لوگ تو اچھے نہیں تھے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آپ رہے بھی صحیح، سب کچھ بھی گیا. چلو یہ نئی پارٹی تھی، جمہوری پارٹی تھی، یہ ایماندار لوگ تھے، ان کے اوپر کرپشن کے چارجز نہیں تھے، بہت ہی اچھے لوگ آئے. 1-2 دن پہلے پیر صاحب پاگرا بھی چلے گئے، ان کے ساتھ بیٹھتے بھی، ان کو یاد بھی دلاتے ہیں سندھ کے لیے بڑا پروجیکٹ دیں. کیوں سندھ کے بڑے شہر کراچی کو کیوں انہوں نے نظر انداز ہے؟ 162 ارب روپے کا پہلے اعلان، ابھی 1100 ارب کا کراچی کے لیے اعلان، بار بار اعلان، کوئی ایک وعدہ بھی آپ سے پورا نہیں ہوتا. دیکھیں میر صاحب، کراچی کا جو کارڈ ہے نا، سندھ کا جو کارڈ ہے، پیپلز پارٹی نے شروع دن سے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جی ڈی اے ابھی 2018 میں تشکیل پائی، مگر میں یہ سمجھتی ہوں، دیکھیں جو سیاسی پارٹی سے ہم اختلافات نہیں ہیں، پیر صاحب نے ہمیشہ یہی کہا کہ سیاسی پارٹیوں سے ہمیں اختلافات نہیں ہے، جو ہمارے ملک کا اور ہمارے عوام کا دشمن ہے ہمیں اس سے اختلافات ہے، رہے گا ہمیشہ. تو آپ چھوڑ دیں ایم کیو ایم کو، آپ چھوڑ دیں پیپلز پارٹی کو، وزیر اعظم عمران خان کیوں نظر انداز کر رہے ہیں سندھ کو؟ کیوں سزا دے رہے ہیں؟ کیوں نہیں آ رہے؟ یہ سوال بھی ان سے نہ کریں. نہیں یہ سوال کیوں نہ کریں آپ. یہ اتنی بڑی تباہی ہوئی بارش کی، دیکھیں آپ اتنی بڑی تباہی، دیکھیں اتنی بڑی تباہی ہوئی کراچی کے اندر، کوئی ایک ایریا مجھے بتائیں جس میں بارشوں میں کوئی ایک ایریا جا کے انہوں نے وزٹ کیا کراچی کا؟ پورے سندھ کا مجھے آپ ایک ایریا بتائیں جا کے وزیر اعظم ایک ایریا بارشوں میں کسی غریب کے پاس گیا ہو، کسی کراچی کے کسی غریب جھوپڑی میں گیا ہو، کسی ایک ایریا میں گیا ہو، گلشن میں گیا ہو، کہیں بھی گیا ہو، مجھے آپ بتائیں کسی میں گیا ہو. نواز شریف صاحب کب آئے؟ ہاں مجھے تو یاد مجھے آپ بتائیں کہیں پروگرام ختم ہو میں تصویریں دکھا دیتا ہوں آپ. کہیں ایک ایریا کراچی میں کہیں گیا ہو، کہیں ساؤتھ ایسٹ، کہیں بھی مجھے آپ بتائیں. وہی بات عرض کروں گی، ہمارا ایک ہی پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے، پوری میں کہوں گی دنیا کے لیے، سیاست میں رہنا. ہم سیاست کا حصہ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو ملک کی تباہی کا باعث ہیں. نہیں گئے، ہم مانتے ہی نہیں گئے، نہ ہی بلدیاتی سطح پہ نہ ہی وفاقی سطح پہ کوئی نہیں آیا. غریب عوام ابھی بھی وہی بدحالی میں ہے، ابھی بھی کچھ لوگوں کے مکانات جو ہیں وہ اس حالت میں ہیں کہ وہ رہنے کے قابل بھی نہیں ہیں، نہیں آئے. مگر ہمارا یہی پہلے بھی ایک آواز تھا، آج بھی یہی ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں جو ہمارے پاکستان کے اور عوام کے خلاف ہے. ہمیں اتحادی ضرور ہیں مگر ہمیں اختیارات ابھی نہیں، یعنی کہ آپ نے یہ بات تسلیم کی یہ اناڑی بھی ہے نا اہل بھی ہے. دیکھیں اناڑی اور نا اہل تو وہ خود جانے. بڑی مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی بردر صاحب آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، عظمیٰ صاحبہ بڑی. میرا ملک کے اندر ایک سیاسی طور پہ پی ڈی ایم میں اندر دراڑیں پڑ رہی ہیں، اور جس طرح بلاول صاحب نے بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے، پریشر تھا، کہیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. مریم نواز صاحبہ کا سخت موقف ہے، ایک کلیرٹی ہے اس میں موقف کے اندر، کہیں بھی ان کو جو ہے نا کہیں کنفیوز نظر مجھے نہیں آ رہے. آج بڑے تو اہم لیڈر بلوچستان سے گئے ہیں، انڈر پریشر تھا، کیا تھا، موقف تھا. رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہم نے کوشش کی تھی ان کو منانے کے لیے، لیکن پہلے ہی ان کے کہیں رابطے ہو چکے تھے جنرل ریٹائر عبدالقادر بلوچ صاحب کے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ.